जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम श्री यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में आपको खुश आमदीद। काफ़ी दोस्तों ने हमें कहा कि आप प्रोग्राम उर्दू में करें, कि पूरे पाकिस्तान में या एब्रॉड में भी जो लोग आपको देखते हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो उसमें बात करने में कोई हमें तो, लेकिन ये होगा कि हमारा जो एक्सेंट है उस पे अगर कुछ कमी पेशी हो जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि उसमें सिंधी आमेज़श होगी। आपको ईद मुबारक हो। और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं जनाब जुल्फ़कार मीरानी साहब। मीरानी साहब आवां के ईद मुबारक हो। सर थैंक यू। तव्हां खे बि मुबारक। थैंक यू। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिकल टच देंगे कि क्या हुआ 3-4 दिनों में। उसके बाद जैसे इनका मीरानी साहब का जो है स्पेशलिटी है वो बजट के ऊपर इनसे हम पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या होने जा रहा है। या जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि खैरात से स्कूल चलते हैं, खैरात से अस्पताल चलते हैं, लेकिन खैरात से मुल्क नहीं चलेंगे, तो मुल्क टैक्सेस पे चलते हैं। तो इनसे ये मालूम करेंगे कि आवाम तो टैक्स दे रही है, हमें ये बताएं, मीरानी साहब बताएंगे कि वो टैक्सेस फिर कहाँ जा रहे हैं। तो मीरानी साहब सियासी थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं ना, कि अभी हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब की चांदी नहीं सोना हो गया है ना। मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान वैसे भी एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। इस वक्त पीटीआई उनको अपनी तरफ कर चुकने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है, एक चीज़। दूसरी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो ये हमें बताइए इस तनाजुर में कि मौलाना साहब को बड़ों ने भी, ताकतवर लोगों ने भी टच किया है या सिर्फ इन 3 पार्टियों ने टच किया है? मेहरबानी सर, एक दफ़ा फिर आपने मदऊ किया, इस प्रोग्राम में मौका दिया। असल में मौलाना साहब हमेशा आपको पता है कि इक़्तिदार में रहे हैं। तकरीबन जब भी मुस्लिम लीग और 90s के ज़माने में मुस्लिम लीग या उनका इक़्तिदार स्विच होता रहा तो मौलाना भी उनके साथ स्विचिंग करते रहे। अनटिल इमरान खान का एक दौर ऐसा था जिसमें ज़रा बाहर रहे, और उसके बाद जो है PTM 1 में उनके साथ शामिल थे। अभी इलेक्शन ये जो ताज़ा हुए हैं उसके बाद जो है ज़रा मौलाना साहब उनके साथ जो पुराने इत्तेहादी कहें PTM वाले, उनके साथ इख्तलाफात हुए। लेकिन मौलाना साहब दावा तो सब कर रहे हैं कि जी हमारा है, मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो भी कह रहे हैं हमारा है, पीपल्स पार्टी भी उनको कह रहे, माजी की उनकी जो एफिलिएशन रही है उसके बुनियाद पे। बाकी जो उसकी टुवर्ड्स इंक्लाइनेशन है PTI, वो मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड है। मौलाना साहब कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो हवा में हो या छोटी सी चीज़ों के लिए कोई ब्लैक मेलिंग या इस तरह की। मेरे ख्याल में उसकी कैलकुलेटेड मूव है, और PTI को भी सूट करती है कि उसको ऐसा इत्तेहादी मिले जिनके पास स्टेट पावर भी हो और एक तजर्बा हो इतना, और उनके लिंक्स हैं हर जगह। तो एक लिहाज से दोनों को अभी एक नेचुरली एक दूसरे से मिल गए। ऑब्जेक्टिव्स उनके क्लियर होंगे, दोनों की यही है कि दे आर आउट ऑफ पावर और पावर गेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों। मतलब पावर का बंदा है, या आपसे ये जो कह रहे हैं कि भाई वो मौलाना साहब कैलकुलेटेड है लेकिन वो पावर के बंदे, अब जहाँ पे पावर होगी उसको नहीं छोड़ेंगे, मैं ये समझ रहा हूँ। एग्जैक्टली, पावर अगर इसको उसमें ड्यू शेयर मिल जाता तो शायद PTI की तरफ वो नहीं जाता, लेकिन ड्यू शेयर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसको नहीं मिल सका। तो नेचुरली अब वो ऐसा सेटअप फ्यूचर में चाहेंगे, कम से कम इस सेटअप में नहीं तो अगले सेटअप में उनको एक अच्छा सा शेयर। अभी भी तो PTI को तो टफ टाइम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब से लिखवा के आ जाएं जो भी हमारे शराइत हैं, तो फिर मैं आऊँगा आपकी तरफ, वरना उनको हरी झंडी करा दिए एक तरह से। नेचुरली उनका जो माजी करीब में उनका तशनगी रही है सियासी हवाले से, तो उसमें एक दूसरे पे अभी कॉन्फिडेंस इतना एक दूसरे पे नहीं है दोनों का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स लेने पड़ेंगे, एक दूसरे को तसल्लियाँ देनी पड़ेंगी। फिर फ्यूचर सेटअप पे भी अगर बनता है तो, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत है, अल्टरनेट वही है फ्यूचर के, बिल्कुल सही है। उसमें वो तसल्ली जरूर चाहेंगे दोनों एक दूसरे से कि फ्यूचर में एक दूसरे के साथ निभा कर सके। चलें फ्यूचर में देखते हैं कि मौलाना साहब किस करवट जाते हैं।
تو ابھی میران صاحب ہم آپ کے جو پسندیدہ آپ کا جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. بجٹ آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, تجاویز ہیں, اب وہ کیسے پاس ہوتی ہیں, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی, تو یہ بھی ایک الگ سے چکر بن گیا ہے. پیپلز پارٹی بنے گی ان کے ساتھ, نہیں بنے گی, کیا اس کی شرائط کیا ہے پیپلز پارٹی کی بجٹ پاس کروانے میں؟ پیپلز پارٹی کی مینلی کوئی شرائط سامنے تو نہیں آئی ہے, صرف اس کے جی ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اس لیے ہم ان کی سپورٹ نہیں کرے بینگ کولیشن پارٹنر. بھلے حکومت میں ان کے پاس جو ایگزیکٹو پوسٹ نہیں ہے ان کے پاس, وزراء وغیرہ یہ آئینی عہدے سارے ان کے پاس ہیں. ہاں, ادروائز تو دے آر پارٹنرز ان دا گورنمنٹ. تو وہ کہہ رہے کہ جی ہمیں بجٹ پریپریشن میں ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. میرے خیال میں یہ پولیٹیکل بیان ان کا زیادہ ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ بجٹ ذرا ٹف ہے. تو پیپلز پارٹی کا تقریباً یہ رہا ہے کہ بھلے خزانہ خالی ہو لیکن عوام کو ریلیف دیتے ہیں, وہ ان کی ہسٹری رہی ہے. اس وجہ سے ان کو اونرشپ دیں گے, آگے چل کے لازمت دینی پڑے گی, لیکن یہ کہ فی الحال وہ اس کو اوائڈ کرنے کے ایک پولیٹیکل پوائنٹ بنا رہے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کا جو ابھی کریکٹر بن رہا ہے, ایسا تو نہیں جیسے ایم کیو ایم کرتی تھی کہ ساتھ بھی ہوتی تھی اور نہ بھی ہوتی تھی؟ یہ بھی ہے, یہ بھی فیکٹر ہے. وہی پولیٹیکل گیم ہے کہ جی ہم ساتھ ہیں, برے ڈیسیشن جو ہوں گے ان میں ہم کو اپنے آپ کو کلیئر کریں گے, جو اچھے ڈیسیشنز ہوں گے اس میں اونرشپ دیں گے, اور پلس کچھ اگر ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں تو وہ لینے کی کوشش کریں گے فار دا سیک آف دیئر اون پیپل. پنجاب میں کوئی اسپیس لینے کے لیے یا اسکیمز لینے کے لیے کہ اپنے جہاں جہاں ان کے اسٹرانگ ہولس ہیں تو وہ فائدہ لینے کی کوشش کریں گے. سندھ میں بھی یا اور جگہ پہ بھی جہاں ان کے اسٹرانگ ہولڈ سے ریلیف دینے کی کوشش کرائیں گے اپنے. اچھا, اب جو ہمارا بجٹ ابھی وہ پیش کیا گیا ہے, پاس تو نہیں ہوا, تقریباً 19,000 روپے کا بجٹ ہے. اس میں ٹیکسز جو لگائے ہیں وہ 13,000 کے قریب ہے, لیکن اس میں جو ہم دے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر, وہ بھی تقریباً 10,000 ارب کے قریب ہے. تو ٹیکسز تو ہمارے 13,000 اس میں وہ چلے جائیں گے سود میں, باقی کیا بچے گا جو ہم اپنے عوام کو دیں گے؟ اور یہ 5,000 جو بتائیں گے کہ کہاں سے آ رہے ہیں, کچھ اس کے بارے میں بیسیکلی سر یہ بجٹ ہے ہی کسی جو ٹیکس کلیکٹر کا بجٹ ہے, کسی اکنامسٹ کا بجٹ ایٹ لیسٹ میں نہیں کہوں گا اس کو, کیونکہ اکنامسٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کو یا اکنامی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کوئی پالیسیز, کوئی انسینٹیوز, ڈفرینٹ جو انڈسٹریل سیکٹر ہو یا ایگریکلچر سیکٹر ہو یا ریفارمز کی بات ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹو یا اسٹرکچرل ریفارم وغیرہ, ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی اس بجٹ میں. صرف ایک ٹیکس کلیکشن کی بات ہے, اور بار بار فائنانس منسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مجھے بڑھانا ہے. یہ مین آبجیکٹو ان کا یہ ہے. اس حوالے سے انہوں نے ٹیکس کے ٹارگیٹ کافی زیادہ رکھے ہیں, تو تاکہ ایک تو یہ ان کا ٹارگیٹ یا اس طرف بڑھ جائے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ جائے. دوسرا جو ان کا آپ نے کہا کہ جو جتنے بھی ابھی ٹارگیٹ ہے یہ بھی ناکافی ہے ہمارے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ ڈیٹ سروس میں تقریباً 9,500 یا 10,000 ارب روپے اس میں چلے جائیں گے. پھر آپ کے جو ہے نا تقریباً 2,000 اس میں آپ کے سروسز اور پینشن اور پے میں چلے جائیں گے. لیٹ سے 800 ارب کی سبسڈی رکھی ہے. اس طرح دیر آر مینی تھنگس جو کر کے پھر کچھ ڈیفیسٹ بھی 850 ارب روپے کے قریب رکھا ہے انہوں نے. تو یہ جو باقی جس طرح آپ نے کہا کہ جو 13,000 پلس اماؤنٹ کیسے پورا کریں گے, ایک تو منی بجٹس آئیں گی, ڈیفینیٹلی آئیں گی, اور دوسرا جو لونز پہ یہ ڈیپینڈ کریں گے. مثلاً ابھی آئی ایم ایف کا لون ہے, ان سے یا دوست ملکوں سے جو لون ہے یا ری شیڈولنگ ہے جو ابھی ان کو 9,500 ارب دینے ہیں, اس میں ری شیڈولنگ ہو جائے تو اس کی کوشش کر کے وہ ڈیفیسٹ اس طرح کور کریں گے, جو ہے نا کچھ اس طرح بچا سکیں گے ڈیبٹ میں سے, تاکہ خرچے پورے کیا جا سکیں. اچھا, آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی, وہ ایک لحاظ سے تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک کبھی بھی خیرات سے نہیں چلتا, لیکن 76 کی ہماری جو تاریخ ہے وہ تو خیرات پہ چلتے رہے ہم. جی سر, یہ جو ہے نا کہنے کے حد تک تو ٹھیک ہے, اور خیرات سے یقیناً نہیں چلتا, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا جو ان کا پورا سسٹم ہے نا, وہ جو ٹیکس پیئرس ہیں انہیں پہ زیادہ برڈن ہے. اب یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر وہ صرف فگرس تک ہے کہ جی اتنے ملین مزید ٹیکس نیٹ میں آ گئے لوگ, لیکن وہ اگر ایکچوئل ٹیکس پے نہیں کر رہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے.
ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مطلب ہے کہ جہاں ٹیکس چوری ہو رہی ہے، جو سیکٹر، جو لوگ، جو یہاں مافیا کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، جو بھی 12 لوگ ہیں، ٹیکس اگر چوری کر رہے ہیں تو کسی طرح ان سے ٹیکس لے نا، تو پھر ایکچولی آپ کا ایکچوئل ٹیکس ٹارگیٹ بڑھے گا یا ایم ہوگا یا آبجیکٹیو اچیو ہوگا۔ باقی اب لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ مزید ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی کتنا لیں گے ان سے؟ اگر 13,000 اس سال لیں گے، بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، اگلے سال پھر اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو انہی کو اسکویز کرتے جائیں گے، تو ظاہر بات ہے یہ اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ ان کو میئرس لینے پڑیں گے، خاص طور پہ جہاں چوری ہو رہی ہے ان کو روکنے کے لیے، جہاں جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ میئرس لینے چاہیے کہ ہر صورت ان پوری کی پوری تو ایک دم نہیں جائے گی لیکن کافی حد تک وہ خزانے تک پہنچے۔ 10 روپے فی یونٹ بجلی کا انڈسٹری کے لیے کم کیا ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ 200 ارب روپے کا بجٹ پہ بوجھ پڑے گا، تو اس سے کیا ہماری پروڈکشن باہر تک ہم کمپیٹ کر سکیں گے، یا یہ صرف انڈسٹریلسٹ کو خوش کرنے کے لیے 200 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا عوام کو؟ دیکھیں ایکسپورٹ تو سر زیادہ ہو نہیں رہے نا ہمارے، تو بیسیکلی اگر ایکسپورٹس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے صرف ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیتے تو سمجھ میں آتی۔ اب یہ انڈسٹریلسٹ کو ریلیف دینا بجائے عام آدمی کو ریلیف دینے کے بجائے انہوں نے انڈسٹریلسٹ کو ریلیف دیا ہے۔ اب انڈسٹریلسٹ ہے یہ 200 ارب کی جو ایکسٹرا بجلی ان کو ریلیف دیا ہے، یہ کہاں سے نکلے گا؟ بجٹ میں سے تو ان کو نہیں دیں گے۔ یہ نیچرلی بجلی مہنگی ہوگی ان کے لیے جو لوگ آلریڈی بل پے کر رہے ہیں، وہ آلریڈی چوری کا بھی پے کر رہے ہیں، لاسز کا بھی کر رہے ہیں، کیپیسٹی چارجز وغیرہ جو اتنے سارے ان کا بھی پے کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ریلیف ہے ان کو ملا ہے ان کا بھی انہیں کو پے کرنا پڑے گا اللہ مالا۔ تو یہ جو چیز ہے میرے خیال میں ان کو، اور یا تو انڈسٹریلسٹ کو باؤنڈ کریں کہ وہ 200 ارب کا پیکیج لے رہے ہیں وہ عوام کو چیزیں سستی کر کے دیں گے، ایسی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انڈسٹریلسٹ کو ریلیف دیا ہے، اپنے برادری کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈسٹریلسٹ کی حکومت ہے۔ اچھا، یہ ان کا بہت زور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زراعت کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں لے، حالانکہ وہ زراعت والے ٹیکس تو دے رہے ہوتے ہیں، ایک جو ٹیکس ان کا ہے زرعی ٹیکس ہے، اس کے بعد پھر وہ جو چیزیں لے رہے ہوتے ہیں جیسے یوریا لے رہے ہیں، ڈی اے پی لے رہے ہیں، بیج لے رہے ہیں، اس میں پیسٹی سائڈ ڈال رہے ہیں، ڈیزل لے رہے ہیں، تو یہ سارے زراعت والے تو پیمنٹ کرتے ہیں، لیکن جب ان کا کراپ آ جاتا ہے مارکیٹ میں تو ابھی آپ دیکھیں کہ گندم کا 4,000 روپے کا انہوں نے فی من کے حساب سے رکھا ہوا ہے ریٹ، لیکن لوگوں کو تو جو کسان ہیں جو فارمر ہیں ان کو 2,600 سے 2,800 روپے فی من کے حساب سے ان سے خریدا جا رہا ہے، لیکن عوام کو آٹا آج بھی 110 روپے کلو مل رہا ہے، یعنی کہ آٹے کا من 4,400 روپے اور جو گندم کا ریٹ ہے وہ 2,800 روپے۔ تو ایک تو یہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو ٹیکس، لیکن ان کی جو پرابلمس ہے ان کو یہ ایڈریس نہیں کر رہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، کیونکہ ایگریکلچر انپٹس پہ جو بھی ہے جی ایس ٹی کے مد میں یا کسی بھی حوالے سے کافی ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں آلریڈی انڈائریکٹلی، اور ڈائریکٹلی جو ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ پروونسز کا سبجیکٹ ہے۔ اب وہ پروونسز کو بڑھانا چاہیے نہیں بڑھانا چاہیے، اپنے اس کے ہر پروونس کو اپنے اپنے ایگریکلچرسٹ کے مسئلے مسائل دیکھ کے، جو یہ ڈھل جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں یا پنجاب میں بھی ہر جگہ ایگریکلچرسٹ ٹیکس دے رہا ہے، تو اس حوالے سے تو صحیح ہے یہ بات۔ باقی جو ان کے لیے سبسڈیز اناؤنس کی جاتی ہیں ہمیشہ، وہ جو مڈل مین ہے ہمیشہ وہ سبسڈیز کا فائدہ وہ لے کے جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی گندم کا مثال آپ نے دیا، 4,000 روپے من انہوں نے رکھا ہے اس کی گورنمنٹ نے رکھی اس کی سپورٹ پرائس، لیکن گروور سے تو سب کو پتا ہے کہ 2,800 3,000 یا میکسیمم 3,200 مل لیا گیا ہے، تو 1,000 1,200 700 مڈل میں جو ہے نا ان کو بینیفٹ ہو گیا، تو ایکچوئل اس کو بینیفٹ ایگریکلچرسٹ کو تو ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کی بات صحیح ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کا سپورٹ پرائسز کے حساب سے پھر آٹا اور ان کی جو پرائس اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہو رہا کامن مین کو۔ اچھا، ابھی ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز جو کلیکشن ہے اس میں لیکیجز ہیں، جیسے آپ نے الفاظ استعمال کی کہ چوری ہو رہی ہے، سیدھا سیدھا ہے کہ رشوت دے رہے ہیں، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بند کر رہے ہیں، جیسے پاک PWD کو بند کر دیا کہ اس پہ جو ہم 100 ارب روپے کے انہوں نے لاسٹ ایئر کروائے تھے
ترقیاتی کام ان میں ان کی رشوت، وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ وہ 50% بھی کام نہیں ہوتے، افسران وہ کھا جاتے ہیں. تو یہ ہمیں صرف بتاتے ہیں، روکنے والے بھی تو یہی ہے، تو کون روکے گا؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ایڈمنسٹریٹو ریفارم جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. صرف باتیں ہو رہی ہیں، اور وہی باتیں پرائم منسٹر تک اگر صرف باتیں کرے تو باقی ریفارمز کون لائے گا؟ یہ مین ایشو ہمارا یہی ہے کہ آپ ریفارمز لائیں. باقی اگر یہ کٹ کرتے ہیں ایکسپینسز، اچھی بات ہے. آفٹر 18th امینڈمنٹ ڈپلیکیشن جہاں پہ بھی ہے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں کٹ کریں تو یہ بھی ایک بہتر ہو جائے گا. باقی جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیکس میں چوری ہو رہی ہے یا لیکیج ہے یا وہاں تک نہیں پہنچ رہے، اس لحاظ سے تو بیسیکلی جو مڈل مین ہے نا یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے جتنی ٹیکس کلیکٹ ہوگی تو وہ کسی صورت میں پوری کی پوری خزانے تک نہیں پہنچے گی. فار ایگزامپل ابھی بھی انہوں نے 2.25% انڈسٹریلسٹ کو لگایا ہے ٹیکس، عام کموڈیٹیز میں بڑھایا ہے. اب 2.25% انڈسٹریلسٹ تو لے گا، لیکن وہ گورنمنٹ تک کیا پہنچائے گا؟ یہ ایک ایشو ہے. اسی طرح جتنے بھی آپ کے انڈائریکٹ کلیکٹرز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، جی ایس ٹی ہم سے جو ہے نا لی جاتی ہے، کیا وہاں تک پہنچتی ہے؟ پوری نہیں پہنچتی. یہ سب سے زیادہ اس میکینزم پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے، بجائے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو زیادہ ٹیکس کرنے کے بجائے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو مڈل مین یا تھرڈ پارٹیز بیچ میں انوالو ہیں وہ کسی طرح گورنمنٹ کے پاس انشور کریں کہ پیسہ کلیکٹ جو ہو رہا ہے ان کے طرف سے وہ سارے کا سارا خزانے میں چلا جائے. منور صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انپٹ دیا. آپ کو ہمارا یہ پہلا پروگرام اردو میں کیسا لگا؟ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کی فیڈ بیک سے ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.